एपेक्स कमेटी का इजलास होता था या वो होता था, तो क्या करते थे ये डीएलए की वारदातें हैं, वो इस वक्त इतनी बड़ी लेवल की नहीं होती थी, ठीक है छोटी मोटी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहते थे भाई बलूचिस्तान की मईशत तो ऐसी तबाह हो गई है, एक एक डीसी जो है ना 10-10 अरब कमा रहा है। अब ये चीज वजीर आजम तो ये खुद थे, जब सुनते थे आर्मी चीफ या आईएसआई के डीजी तो वो हैरान होते थे, यार ये कौन सा डीसी है जो इतनी कमाई कर रहा है। उसकी खातिर मतलब पर्सनल गरज था बशीर का और अनवारुल हक का, उस गरज में आके कि बॉर्डर से तो इतनी स्मगलिंग होती है, ये काम होता है वो काम होता है। उन्होंने बॉर्डर, उन्होंने आपका चमन बंद करवा दिया, जाके बंद करवा दिया, वाशुक वाला सिलसिला बंद करवा दिया, तुर्बत वाला भी बंद हुआ पड़ा है, ठीक है। ये तमाम शैतानी, ये करतूतें, ये वरगलाना, ये अनवारुल हक काकड़ और उसके साथ एक सरफराज भुट्टी था, वजीर दाखिला थे मोहतरम, एक माकूल इंसान, एक बेहतरीन चॉइस। मलिक इनायत कासी ने मसलहत की कोशिश की, वो किया कि भाई ये बंद होगा, ये जो आम मजदूर लोग हैं उनके लिए खुला रहेगा। तो इन दो में से एक शख्सियत नहीं कहते हैं, बड़ा बड़ा जो है ना सिगार को लगाते हुए कहा कि मैं देखता हूँ कि कैसे कि सिर्फ जाती अनाद और जाती बुग़्ज़ में ये लोग इस हद तक गए कि जाती चपकलिश थी, उसको जोड़ा स्मगलिंग से कि इससे इतना इतना वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और यूं बंद करवा दिया। और आज जब सुलह हो गई है तो वही बशीर बड़ेश साहब पीसी कैच गए, ले उसका पूरा कैरियर मुतनाज़, आप टैक्सी चलाने वाला आपने वजीर आजम बना दिया। यहाँ इरिगेशन में देखो वारदातें, इसकी चीफ सेक्रेटरी को ये लाए हुए हैं। वजीर आला बलूचिस्तान की हुकूमत 90% नैबज़दा लोग चला रहे हैं, नैबज़दा लोग जो ईमानदार अफसरान गिनती के हैं वो खुड्डे लाने लगे हुए हैं। ये ईमानदारी की बात करता है। अब ये समझते हैं कि हम बड़ा उनको दबा के बड़ा वो करेंगे, उनको दबाओ लेकिन खुद भी तो कोई गवर्नेंस दिखाओ। लेकिन वजीर आला हाउस क्या चल रहा है, वजीर आला हाउस से लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बहादुर और बड़ा नर का बच्चा और गैरतमंद उस वक्त समझता जब फाइनेंस सेक्रेटरी आप बैठे हुए थे ये करते। हाँ, वजीर आला साहब कह रहे थे जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, जिम्मेदारी का मुजाहरा आप करें। आपका हाउस इल्लीगल यूज हो रहा है, आपका हेलीकॉप्टर इल्लीगल यूज हो रहा है, आपके इख्तियारात इल्लीगल यूज हो रहे हैं, आप जो मुआहदे कर रहे हैं इल्लीगल कर रहे हैं। माइंस और मिनरल्स पे आपने जो किया अभी पता चल रहा है और यही आपको ले डूबेगा। पीपीएल वालों का किसी ने कोशिश नहीं की, डॉक्टर मालिक से लेकर जाम कमाल ज्यादा ताकतवर हल्कू के करीब था, उसने ये कोशिश नहीं की। लेकिन आपने डेरा बुगटी के होते हुए पीपीएल का जो मुआहदा किया है पब्लिक करो जरा, इसे हुआ है वो 18 अमेंडमेंट के तहत। अच्छा, कोर कमांडर ये नहीं कहता, कोर कमांडर ये वाला भी है, ये कहता है कि अगर हम बंद कर दें भाई तो उनके लिए चलाने को, जनरेटर चलाने को कुछ नहीं है। वहां पे कोई बनाया है, कोई एक पंप है कोई पाकिस्तानी पेट्रोल का इस पूरे मकरान डिवीजन में, रक्षान डिवीजन जब है नहीं तो लोगों का रोजगार इस पर है। और दूसरा खुर्दनी अशिया हैं, वो लाहौर या इस्लामाबाद या कराची से जाते हुए कितना टाइम लेंगे और ईरान से वहां तक कितना टाइम लेती हैं, और फिर उनके रेट क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के दो अजीम सपूत जो गुफ्तार के गाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमल उनका 10% भी नहीं है जो वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो यकतरफा बोलते हैं जिसमें उनकी दुकानदारी चली हुई है। और वो दो मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ सिर्फ गुफ्तार के गाजी बन बन के एक वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गया और एक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। बदकिस्मती यही है कि मुक़्तदर हल्के आज तक ये जान नहीं पाए कि बलूचिस्तान का मसला क्या है और हकीकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राउंड पर स्टेक क्या है। लेकिन वही है, जब वो नवाजने पर आते हैं तो फिर नवाजते नवाजते यहाँ तक चीज़ें चली जाती हैं। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, आपका टाइम ज़ाय नहीं करूँगा। नंबर 1, शायद क़यामत तक कोई हल्का ना जीतने वाले मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, और दूसरे अजीम शख्सियत वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब हैं। मीर सरफराज बुगटी को नवाब बुगटी के मुतबादिल लाने की कोशिश की गई और नवाजा गया, लेकिन जितना भी कहें
آج بھی ڈیرہ بگٹی میں آپ کو نیٹ نہیں ملے گا، سروس معطل ہیں، بنیادی انسانی سہولیات نہیں ہیں، پانی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر یہ کیا کنٹرول ہوا؟ اگر وہی متبادل آپ کا اس صورت میں آتا ہے کہ تمام قسم کی سختیاں کر دیتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، پھر تو میرے خیال میں یہ تو پھر متبادل نہ ہوا۔ متبادل تو وہ ہوا کہ ہر قسم کی آزادی ہو، اس کے بعد امن بھی ہو، سکون بھی ہو اور لوگ مطمئن بھی ہو۔ گو کہ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ موصوف کا، جو بجٹ آ رہا ہے سابقہ وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ توڑ کے اپنے حلقے میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ہر الیکشن پہ یہاں سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ یار نوازے گئے۔ اور ان دو عظیم سپوتوں نے، باقی تو چلو ہو رہا ہے جو ہوتا ہے ہر جگہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، بلوچستان میں الحمدللہ 99% اس ٹائپ کے ہی لوگ ہیں، لیکن ان میں اور باقیوں میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا روزگار نہیں چھینا۔ یہ وہ عظیم سپوت ہیں کہ انہوں نے بلوچستان کے لاکھوں گھرانوں کے جو معیشت تھی ان کو تبحال کیا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک شخص سے بغض نکالنے کی خاطر، دشمنی نکالنے کی خاطر انہوں نے کیا۔ پہلے بھی میں نے کہا، اس دن بڑے بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے جب بشیر بڑیچ پہ برا وقت تھا تو آپ کہاں تھے؟ جب اس پہ برا وقت تھا تب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بشیر کو سزا یہ دی گئی ہے، سمجھ آئی ہے؟ لیکن جہاں بشیر کی موجیں تھیں وہ ہم نے بھی ہائی لائٹ کی کہ بھائی کیس کیا بنا ہوا ہے، کتنی موجیں لگی ہوئی ہیں، دن کو کتنے کروڑوں کا کام وہاں ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم نے کہا۔ ایسا نہیں ہے، میں آج بھی انوار الحق کے مقابلے میں بشیر بڑیچ کو 1000 گنا بہتر سمجھتا ہوں۔ ہوا کیا، ابھی موجودہ جو ڈسٹرکٹ کیچ میں تیسری مرتبہ بننے والے ڈپٹی کمشنر ہیں میجر ریٹائر بشیر بڑیچ، یہ اور دوسرے گفتار کے غازی انوار الحق کاکڑ، ان کا کوئی زمین کی چپکلش تھی کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ اب انوار الحق کاکڑ مسلسل ان کے لیے ٹربلز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بشیر بڑیچ کا اپنا گھرانہ طاقتور حلقوں کا ساتھ ہے، یا فوج میں ہے، خود میجر ریٹائر ہیں، دوسرے بھائی لوگ بھی ادھر ہیں، اہم عہدوں پر ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ خود کو نقصان نہ ہونے دیں، سیف کرنے دیں۔ تو ان کی دال نہیں گل رہی تھی اور یوں چیز چل رہی تھی۔ لیکن جب نگران وزیر اعظم بنے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے، کیونکہ وہ چیز تھی، ان کا کیلیپر تو ہے ہی بہت چھوٹی، وہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نا کسی کو لیبل لگا دینا، یہ تو ان کی فطرت ہے، تو ان کی سوچ بھی بہت چھوٹی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، یہاں پہ جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا یا وہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، یہ بی ایل اے کی وارداتیں ہیں، وہ اس وقت اتنی بڑی لیول کی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی کاروائی کر لی۔ یہ کہتے تھے بھائی بلوچستان کی معیشت تو ایسے تباہ ہو گئی ہے، ایک ایک ڈی سی جو ہے نا 10-10 ارب کما رہا ہے۔ اب یہ چیز وزیر اعظم تو یہ خود تھے، جب سنتے تھے آرمی چیف یا آئی ایس آئی کے ڈی جی تو وہ حیران ہوتے تھے، یار یہ کون سا ڈی سی ہے جو اتنی کمائی کر رہا ہے؟ تو وہ مثال وہ کر رہے تھے، جان کی چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے تھے۔ اچھا تو اس پر وہ کہتے تھے بھائی کاروائی کرو اس کے خلاف، تو کاروائی کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے نہیں یار یہ تو صوبے کے انڈر ہی نہیں ہے، یہ تو میجر ریٹائر ہے، یہ تو پاس گروپ کا ہے۔ تو کہتے تھے یہ تو وفاق میں ہے، لہٰذا وفاق سے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، اور کرتے کراتے اس شخص کو 19 گریڈ انہوں نے نہیں دلوانے دیا۔ اور اس کا ہوا کیا، اس کی خاطر مطلب پرسنل گرج تھا بشیر کا اور انوار الحق کا، اس گرج میں آ کے کہ بارڈر سے تو اتنی سمگلنگ ہوتی ہے، یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، انہوں نے بارڈر بند کروا دیے، انہوں نے آپ کا چمن بند کروا دیا، جاغی بند کروا دیا، واشوک والا سلسلہ بند کروا دیا، تربت والا بھی بند ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام شیطانی، یہ کرتوتیں، یہ ورغلانہ، یہ انوار الحق کاکڑ اور اس کے ساتھ پھر سرفراز بگٹی تھا، وزیر داخلہ تھے محترم، تو چین تو ایک ہی ہے نا، مفاد ان دونوں کے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بند کروا دی، چمن والوں کو نان شبینے کا محتاج کر دیا۔ بعد میں میں دیکھ رہا تھا کہ بھائی ان کو پی ڈی ایم اے کے تھرو راشن جا رہا ہے، ان کو پسپ کے تھرو 20,000 جا رہا ہے، مطلب ان کی تو ہر حوالے سے ان کو بکھاری بنا دیا۔ آج تک وہ احتجاج چل رہا ہے۔
درمیان میں ایک معقول انسان، ایک بہترین چوائس ملک عنایت قاسی نے مصلحت کی کوشش کی. وہ کیا کہ بھائی یہ بند ہوگا، یہ جو عام مزدور لوگ ہیں ان کے لیے کھلا رہے گا. تو ان دو میں سے ایک شخصیت نے کہتے ہیں بڑا جو ہے نا سگار کو لگاتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے کھلتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہوا کہ ایک دو دن ادھر سے مطلب لوگ گئے اور کوشش بھی کی گئی اس میں مطلب، لیکن ادھر سے جو طالبان رجیم والے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمارے جو تذکرہ ہے اس پہ آپ پورے پاکستان کو چھوڑ دو. تو یوں وہ چیز نہیں چلی. وہ 2-3 دن بعد دوبارہ اپنے انجام کو پہنچی. وجہ پیچھے یہ لوگ تھے کہ یہ نہیں کھلنی چاہیے. پھر بعد میں جب ان سے سوال ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو وفاقی حکومت تھی. تو وفاقی حکومت میں تو آپ لوگ تھے، آپ لوگ اس صوبے کے خیر خواہ ہو سکتے ہو. آپ لوگوں نے تو لوگوں کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو ہے نا گھر کا اجالا دیے، کوئی خوشحالی تھی وہ ترک کر دیا. ابھی آئے روز احتجاج ہیں یہاں پہ. کوئی کہ واشوق والے آئے ہوتے ہیں، چاغی والے آئے ہوتے ہیں، تربت والے آئے ہوتے ہیں، چمن والے تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا. ان کو تو حکومت سے پہلے نگران دور سے وہ چیز ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن کہنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ صرف ذاتی اناد اور ذاتی بغض میں یہ لوگ کس حد تک گئے کہ ذاتی چپکلش تھی اس کو جوڑا سمگلنگ سے کہ اس سے اتنا وہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور یوں بند کروا دیا. اور آج جب صلح ہو گئی ہے تو وہی بشیر بڑیچ صاحب ڈی سی کیچ گئے ہوئے ہیں. تو اس میں قصور ڈی سی کیچ کا تو نہیں ہے. ڈی سی قصور تو یا انوار الحق کاکڑ کا یا سرفراز بگٹی کا ہے. پھر یہی لاپتہ والے لوگ گئے اسلام آباد میں. کوئی اور ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. اس چیز کا آج تک لوگوں کو ریگریٹ ہے کہ یار یہ کیا رویہ رکھا ہے. لیکن اس وقت بھی انوار الحق کاکڑ بڑی جو ہے نا ترم خان چیز بننے والے، اس کا پورا کیریئر متنازع. آپ ٹیکسی چلانے والا آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. یہاں ایریگیشن میں دیکھو وارداتیں اس کی، چیف سیکرٹری کو یہ لائے ہوئے ہیں. تو لالو کو پکڑو، اس کی جان اس لالو میں ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. آپ کو دیکھنا یہی یہ نگران وزیر اعظم اور یہ وزیر اعلیٰ جب تک منصبوں پر ہیں، بعد میں ایک نے لندن جانا ہے، ایک نے دبئی چلے جانا ہے. لکھ لو آج اس بات کو. یہ خیر خواہ ہوں گے اس صوبے کے. ہر چیز بس ان کو پسند ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حکومت 90% نیب زدہ لوگ چلا رہے ہیں. نیب زدہ لوگ جو ایماندار افسران گنتی کے ہیں وہ کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. یہ ایمانداری کی بات کرتا ہے، یہ میرٹ کی بات کرتا ہے. آج صحافت کا عالمی دن ہے تو موصوف فرما رہے تھے ذمہ داری والی صحافت. یار آپ کے منہ سے ذمہ دارانہ لفظ اچھا لگتا ہے. آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہو. جتنا زیادہ بلوچستان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے جس طرح اس نے ہیلی کاپٹر کو رکشا بنایا ہوا ہے. ماضی کے وزیر اعلیٰ آپ دیکھو منٹ صاحب کتنے چلے ہوئے ہیں، اس کا ٹینیور دیکھو اور یہ دیکھو شکیل درانی، ساجد دشتی، پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں. ان لوگوں نے جو ہے نا بس نہ سلیکٹڈ ہیں، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. یاری دوستی پہ ہر طرف نوازا ہوا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے صوبے میں کہ یار یہ کیوں نواز رہے ہو آپ لوگ. یہ ہر جگہ یہ کیا چل رہا ہے. اور لیکن یہاں پہ چل رہا ہے. پھر شکیل کو دیکھو، پہلے لوکل گورنمنٹ تھا، انڈسٹریز ہے، نان کیڈر لوگوں کو بس لے کے جا رہے ہیں. یاری دوستی پہ سب کچھ چل رہا ہے. جہاں ان کی یاری دوستیاں ہیں نان کیڈر لوگ گئے ہوئے ہیں، جہاں پہ ان کو ڈی جی لگایا ہوا ہے. اور جو اتنا ان کو وہ کیا کہتے ہیں طاقت کا اتنا بیجا استعمال کیا کہ یونین والوں کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا. ان میں بھی اب وہ ان لوگوں کو جابز کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ان کو دبا کے بڑا وہ کریں گے. ان کو دباؤ لیکن خود بھی تو کوئی گورننس دکھاؤ. لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کیا چل رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. پرنسپل سیکرٹری موصوف ہیں جن کے خلاف چیز ہوتی ہے جب یہ فائنانس میں بڑی بڑی اربوں کی ریلیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آخری مہینے میں 50 ارب سے زائد ریلیز کر دیتے ہیں. وہ ادھر قانون کی خلاف ورزی ان کو نظر نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. خود SNGD میں ہوتے ہوئے
اپنے لوگوں کو نواز دیتے ہیں، خود کو نواز دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں کوئٹہ میں بھی گھر لیا ہوا ہے، اسلام آباد میں بھی خود کو الاٹ کیا ہوا ہے. بھائی یہ کون سا قانون ہے؟ اور ہٹ درمی، اور ان کو اتنا ہے کہ پھر یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے والوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا، وہ بدنامی ہوئی. افسوس کی بات ہے کہ یہی کہ یہاں کچھ قانون آئین ہوتا، لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کا استعمال کر کے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اوپر سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ کو بہادر اور بڑا نر کا بچہ اور غیرت مند اس وقت سمجھتا جب فائنانس سیکٹری آپ بیٹھے ہوئے تھے یہ کرتے. ابھی بھی انشاءاللہ الرحمن میں جب کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی پروگرام کرتا ہوں تو 100 چیزیں اپنے پاس رکھتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اور آپ ایس این جی ڈی کے سیکٹری رہے ہو، آپ فائنانس میں رہے ہو، اتنی بڑی بڑی ریلیزیں آپ نے ماری ہیں اور آپ سمجھتے ہو آپ ایسے نکل جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ویسے بھی جب انسان خزانچی بنتا ہے تو تھوڑا اندھا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. اور جب ایس این جی ڈی میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر خود کو بہت ساری الاٹمنٹیں کرتا ہے، اپنے گھر کے نام پہ بہت سارا پیسہ نکالا جاتا ہے، اور پھر یہاں بھی نوازا جاتا ہے، اسلام آباد میں بھی نوازا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اور بھی نوازا جاتا ہے. تو یہ غلط فہمی چھوڑ دیں. ہاں وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ذمہ داری کا مظاہرہ آپ کریں. آپ کا ہاؤس اللیگل یوز ہو رہا ہے، آپ کا ہیلی کاپٹر اللیگل یوز ہو رہا ہے، آپ کے اختیارات اللیگل یوز ہو رہے ہیں، آپ جو معاہدے کر رہے ہیں اللیگل کر رہے ہیں. مائنز اور منرلز پہ آپ نے جو کیا ابھی پتہ چل رہا ہے اور یہی آپ کو لے ڈوبے گا. پی پی ایل والوں کا کسی نے کوشش نہیں کی. ڈاکٹر مالک سے لے کر جام کمال زیادہ طاقتور حلقوں کے قریب تھا، اس نے یہ کوشش نہیں کی. لیکن آپ نے ڈیرا بگٹی کے ہوتے ہوئے پی پی ایل کا جو معاہدہ کیا ہے پبلک کرو ذرا اسے. ہوا ہے وہ 18 امینڈمنٹ کے تحت؟ نہیں. یہ لوگ آئے اس لیے ہیں کہ بلوچستان والوں کو جو ہے نا مزید بے روزگار کریں. بارڈر تو بند کر دیے. اچھا کور کمانڈر یہ نہیں کہتا، کور کمانڈر یہ والا بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر ہم بند کر دیں بھائی تو ان کے لیے چلانے کو، جنریٹر چلانے کو کچھ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بنایا ہے؟ کوئی ایک پمپ ہے کوئی پاکستانی پیٹرول کا اس پورے مکران ڈویژن میں، رخشان ڈویژن میں؟ جب ہے نہیں تو لوگوں کا روزگار اس پر ہے. اور دوسرا خوردنی اشیاء ہیں، وہ لاہور یا اسلام آباد یا کراچی سے جاتے ہوئے کتنا ٹائم لیں گے اور ایران سے وہاں تک کتنا ٹائم لیتی ہیں، اور پھر ان کے ریٹ کیا ہے. لیکن نہیں، ان لوگوں کا کیونکہ سروکار نہیں ہے، ان لوگوں کا بغض تھا قدوس بزنجو سے، اس کے کوئی سٹیک تھے یہاں پہ ان کے چہیتو سے. تو پھر میں نے کہا ایک بشیر کی خاطر اور پھر قدوس کا کچھ تھوڑا ادھر لگا ہوا تھا تو اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا اور یہ کچھ ہو گیا. لیکن یہ نہیں سوچتے کیوں، یہ تو موج میں ہیں، ان کو تو ہر چیز مل جاتی ہے، کچھ نہ بھی بنے سینیٹر تو بنوا دیے جاتے ہیں. ان کو کیا ہے غریب کی وہ کچھ بھلا کرے. اور پھر تمام قسم کی خلاف ورزی کر کے اریگیشن میں مسلسل نگران دور سے لے کر اب تک چلے ہوئے ہیں. پھر مزید کسر پوری کرنے کے لیے انوار الحق کاکڑ نے اپنی ٹیم سیٹ کی ہوئی ہے، پرنسپل سیکرٹری سے لے کر تمام اہم عہدوں پہ. اریگیشن میں اس کے سٹاک، سی این ڈبلیو میں اس کے سٹیک، تو ہر جگہ پہ یار لوگوں نے اپنی ٹیم بٹھا رکھی ہے اور بس پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے یا وہ ہے. تو ہم سب سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا جو طرز حکومت ہے یہ کوئی عوامی طرز حکومت نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ عوامی طرز پہ چل رہے ہیں تو یہ بالکل ہی خام خیالی، خوش فہمی اور غلط بیانی ہے. اور دوسرا کیونکہ آپ بہت چھوٹی تنقید کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں اور عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ہر چیز کو تیار ہیں. نہ تو ہم غیر قانونی ہیں، نہ غیر آئینی ہیں، نہ غیر ملکی ہیں، تو وہ کارڈ بھی آپ کا نہیں چلنا. نمبر 2، طاقتور حلقوں کا اگر آپ کو آشیرواد حاصل ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا کیا ہیں. تو اگر ایسے بھی کچھ کوشش کرو گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی. بہت ڈرامے رچا لیے ہیں، بہت ہو گیا ہے، اربوں اور چلے گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا. ریٹائر لوگ مسلسل نوازے جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا. روزگار بند ہو گیا کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو آپ لوگ ہوں یا آپ کی یہ بیوروکریٹک ٹیم ہو، 90% نائب زدہ لوگوں سے آپ حکومت چلائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم کہیں یہ اچھی حکومت.
یہ نیب زدہ حکومت ہے. جب نیب زدہ یہ ترمیم اڑ گئی، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس دور میں یہ تمام دوبارہ نیب زدہ اس 50 کروڑ والی سے زیادہ کی زد میں آئیں گے. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور انسان جب ہوتا ہے اقتدار میں پھر وہ بہت زوراور بھی ہوتا ہے، بہت اونچا بھی چلا جاتا ہے، بہت کچھ ایلیگل پاوریں یوز بھی کر لیتا ہے، لیکن اس نے اس کو فیس ضرور کرنا ہوتا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ان لوگوں کا روزگار کھول دو. بارڈر سے لاکھوں لوگ، وہ ایک ڈرائیور یا کنڈکٹر نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ان کے خاندان چل رہے ہوتے ہیں. روزگار آپ دے نہیں سکتے ہو، کچھ تھا تو اس کو کانٹریکٹ کر دیا، اور اپنی اب لیویز کے رسالدار، نائب رسالدار ڈائریکٹ بھرتی کیے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ پٹواری 9 گریڈ کا آپ کا کمیشن سے ہو رہا ہے، یہ رسالدار، نائب رسالدار آپ کیوں ڈائریکٹ بھرتی کر کے لے کے جا رہے ہو اپنا ڈی جی لیویز لا کے؟ اور آپ دیکھنا جتنی بے ضابطگیاں اس میں آپ کو دکھیں گی، یہ تمام وڈیروں کے یہ ڈیرہ بگٹی میں نہ لگے، آپ مجھے بتانا. یہ زیارت لورلائی میں تمام اس انوار الحق کاکڑ کے چہیتے نہ لگے، پھر آپ مجھے بتانا. یہ بات کرتے ہیں گورننس کی. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بس دہشت گردوں کا وہ کریں، وہ ٹھیک ہے، وہاں آپ اقدامات اٹھائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جواز بنا کے اپنی گورننس کو بالکل وہ کر دیں. ایسا نہیں ہوگا، آپ نے ہر جگہ پروف کرنا ہوگا. آپ جس طرز حکومت چلا رہے ہیں کوئی طرز حکومت نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ صوبے کی بربادی ہے. بلوچستان کی ریسورسز مال غنیمت کی طرح لوٹے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اربوں اربوں کی ریلیزیں ایسے ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا. اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے ہم بے بس ہیں، آپ ایسے بے بس ہو، اربوں کی ریلیزوں پہ بے بس نہیں ہوتے ہو، اپنے چہیتوں کو، نان کیڈر لوگوں کو نوازنے میں آپ بے بس نہیں ہوتے ہو. جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ کیسا چور نوازا کیا ہے، وہاں آپ بے بس ہو جاتے ہو. تو بس 5 سال پورے کرنے کے خاطر کسی بھی حد تک جایا جائے گا. تو بھائی، جو میں نے کہا کہ پچھلا جو کور کمانڈر تھا آصف غفور، جب چمن گیا اس نے دیکھی تو اس نے کہا کہ یار شاید سورسز بتاتے ہیں کہ یار آپ کی جو بات ہے جینون ہے، لیکن ادھر صورتحال ایسی ہوئی پڑی ہے کہ نہیں سنا جا رہا، اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا. وہ اس طریقے سے بریف ہوا پڑتا تھا. تو آرمی چیف ہو یا ڈی جی سی ہو یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو، تمام نے بلوچستان میں سرو کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں. اور پھر کور کمانڈر جو موجودہ والا، اس سے اچھی پریزنٹیشن کوئی نہیں دے سکتا. میں نے سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل آدمی بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی اپنی خواہشات ہے، اپنا وہ ہے. یہ کم سے کم دونوں اینگل فیس تو کرتا ہے، حقیقت پسند تو ہے، کچھ نہ کچھ مانتا تو ہے کہ یار ہماری بھی غلطیاں ہیں، اس سائڈ کی بھی ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہاں اتنی چیز آ رہی ہے، 6 ملین سے اوپر وہ آنے چاہیے، وہ آ رہے ہیں 4 پوائنٹ سم تھنگ، لیکن وہ بھی ان لوگوں نے رکوا دیے ہیں. کیونکہ ان کی دکانداری اور جگہوں سے چلی ہوئی، ان کو یہاں پہ کیا وہ ہے، انہوں نے لے کے جانے ہیں اربوں خربوں لے جائیں، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی. لیکن جو غریب کا چولہا جل رہا تھا وہ بس بجھا دیا ہے. بارڈر آپ کے آلموسٹ بند ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں، مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کے یہاں کے لوگ ہیں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، عوام بے روزگار ہو رہی ہے، شدت پسندوں یا دہشت گردوں کی طرف راغب ہو رہی ہے. لیکن نہیں، ان کی چین الٹ ہوگی. کیونکہ ان کا روزگار اس چیز سے جڑا ہے کہ جتنا عوام کو دبایا جائے گا، عوام غصہ کرے گی، وہ پھر ان کی بینڈ بجانا تو پھر ہم بجائیں گے کہ ہم بھی تو بھائی بلوچستان کے ہیں، یہ وہ. لیکن گراؤنڈ نیچے کی صورتحال کوئی نہیں دیکھتا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ آیا 2-5 لوگوں کو خوش کرے گی اور کروڑوں لوگوں کو ناراض کرے گی، یا ان 2-5 کی دکانداری بند کرے گی اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خوشحال رکھے گی. آپ کے سامنے ہے. انٹیلیجنس کے پاس میرے سے زیادہ معلومات ہیں، کون کیا بنا رہا ہے، کون کیا تھا، کون کیا ہے، وہ دیکھیں. اور اگر مزید ان کو کچھ نہیں ملتا اتنے اس میں بھی، تو پھر میرے خیال میں وہ پھر خود ادارے والے وہ کریں کہ بھائی یہ کیا حساب کتاب ہے. تو افسوس ہے 1.5 سال دوسرا بجٹ آ گیا ہے، لیکن اس حکومت میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. 2-3 چنگے اچھے فیصلے تھے، لیکن وہ چھوٹے فیصلے 2-3 اچھے کر کے آپ
बड़ी बड़ी वारदातें डाल दें, बड़े बड़े चोरों को आप ऊपर बिठा दें, तो हम कहें कि सही है? नहीं, आपका हर फैसला परखा जाता है, देखा जाता है। और अगर 90% आप नैबज़दा से हुकूमत चलाएंगे तो वो हुकूमत ना तो हम उसे कानूनी कह सकते हैं, ना जमहूरी कह सकते हैं, ना आइनी कह सकते हैं। तो बलूचिस्तान में तर्ज हुकूमत और जो रवैया है और जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है, ये बदतरीन गवर्नेंस है, बदतरीन पामाली है और नौजवान को शदीद मायूस कर रही है। बाकी इसकी इम्पैक्ट आप देखते जाएंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे और एक एक चीज़ें इंशाल्लाह लेकर आएंगे कि कौन सा मुआहदा कैसे हुआ, कैसे नवाजा गया, कहाँ कहाँ क्या खिलाफ वर्जी हुई, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल सबसे अहम जो है ये हमारे बॉर्डर्स हैं। लोगों के आए रोज़ इतनी काले आना, मैसेजेस आना, हम थक गए हैं कि यार मैं जब उनकी बातें सुनता हूँ और सूरत हाल देखता हूँ तो अफसोस होता है कि उनके पास सरकार जब कुछ नहीं दे रही तो एक वसीला बना हुआ था, उसको तो बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके शायद इंटरेस्ट इसी चीज़ में है तो इन्होंने बंद किया हुआ है। तो मेहरबानी, जो फैसला साज हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वफाकी हुकूमत है, कोई नज़र षानी करो, इन 2 4 5 लोगों की ब्रीफिंग को सब कुछ ना समझा करो, अपने कोर कमांडर और IGFCU की भी कुछ सुना करो। अपने जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो अपने बाकी लोगों को भी, जो फार्म 47 वाले ना हूँ, दूसरे, उनसे कुछ सुना करो जिनकी रूट्स हैं कुछ, तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल ख़राब क्यों हो रही है, मायूसी क्यों फैल रही है, शिद्दत पसंद लोग क्यों बन रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये 5-10 लोगों को ही सुनना है, ठीक है, यह सिलसिला चलता आ रहा है, ये मज़ीद उरूज पे जाएगा, हालात ठीक नहीं होंगे, फिर आप जैसे चाहें, जैसे मुनासिब समझें, वो आप पर है और फैसला साज आप हैं, क्योंकि आपने तय करना है। तो हम, क्योंकि आज आलमी दिन था, वज़ीर आला मौसूफ का बयान था ज़िम्मेदाराना सहाफ़त, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त भी आप लोग, जिस तरह आप ज़िम्मेदाराना सियासत कर रहे हो, यहाँ के सहाफ़ी भी अक्सरियत ऐसी ज़िम्मेदाराना सहाफ़त कर रहे हैं। ऐसे गिले शिकवे करते हैं यार, मैं तो हैरान होता हूँ कि इंसान वहाँ मज़ा करता है कि जहाँ पे ख़ुद कानूनी हो, तरीके से चल रहा हो, आइनी तरीके से चल रहा हो। आपके आसपास तमाम नॉन इलेक्टेबल लोग हैं, आपका हर दूसरा फ़ैसला बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ों पर जा रहा है और आप सहाफ़ियों को ज़िम्मेदाराना सहाफ़त सिखा रहे हैं। खैर, यहाँ के सहाफ़ियों की, जिस तरह मैंने कहा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली है, ऐसे ही सहाफ़ी हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे ना कोई मुखालिफ आवाज़ें देखेंगे, ना कोई तहकीकाती सहाफ़त होगी, बस ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है, नवाजने वाला निज़ाम चल रहा है। तो वहाँ पे यही कुछ होगा, वहाँ पे सहाफ़ी भी ऐसी बातें सुनेंगे और कोई हिम्मत नहीं करेगा कि यार आप ज़िम्मेदाराना सियासत कर रहे हो, आप ज़िम्मेदाराना फ़ैसले ले रहे हो, आप कानून आइन के मुताबिक अच्छे लोगों को नवाज रहे हो। जब आप नहीं वो कर रहे हो तो फिर आपके मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती और आपका हाउस मुखालफिन को दबाने के लिए हर हद तक जाए, तो फिर आप कानून, आइन और ज़िम्मेदारी की बातें करें तो ये अच्छा नहीं लगता। इंशाअल्लाह आपको हर डाके की वारदात पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।